बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, जंगे जमल या जंगे बसरा 13 जमादुल अव्वल 36 हिजरी को बसरा यानी मौजूदा इराक़ में लड़ी गई। ये जंग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद और चौथे खलीफा राशिद हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम और ज़ौजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत तल्हा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान लड़ी गई। इस जंग में हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के मुखालिफिन चाहते थे कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून का बदला ले लें, जो हाल ही में बगावत के नतीजे में मुखालिफिन के हाथों शहीद कर दिए गए थे। हज़रत आयशा इस जंग में खुद शरीक हुई और एक सुर्ख ऊंट पर सवार थीं, और इस जंग का नाम जंगे जमल रखने की वजह भी यही है कि अरबी में नर ऊंट को जमल कहा जाता है। नाज़रीन, इस जंग यानी जंगे जमल को मुसलमानों के दरमियान पहली दाखिली जंग शुमार किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान होने वाली जंगे जमल के पस मंज़र, जंगे जमल की वजूहात और वाक़यात और नताइज के बारे में तफसील से आगाह करेंगे। इन तमाम बातों के मुतल्लिक जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी क्लिक कर लें, ताकि यहाँ पर ऐसी ही मालूमाती वीडियोस जब अपलोड होती हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन, हज़रत उस्मान बिन अफ़ान के कत्ल के बाद अहले मदीना ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के नए खलीफतुल मुस्लिमीन के तौर पर बैयत कर ली, लेकिन बैयत के बाद तल्हा बिन अब्दुल्लाह और ज़ुबैर बिन अवाम ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज करने की इजाज़त मांगी। अहले मदीना मुसलमानों के खिलाफ जंग करने पर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मौक़िफ़ जानना चाहते, इसलिए वो मुआविया बिन अबी सुफियान के मुतल्लिक़ उनका मौक़िफ़ पूछा, और उनके इनकार पर वो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैयत पर आमादा हो गए। इसलिए उन लोगों ने ज़ियाद बिन हुंज़ला को भेजा, जो खिलाफत अली को कायम करना चाहता था, क्योंकि उस्मान शहीद हो चुके थे और वो लोग कातिलीन उस्मान के तालिब थे। ताहम वो लोग बसरा गए जहाँ जुर्म सरजद हुआ था। नाज़रीन, हज़रत उस्मान एक शरीफ तरीन और सालिह तरीन खलीफा थे। मरवान बिन अल हुक्म जैसा बदतय्यनत आदमी, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से निकाल दिया था, उसको हज़रत उस्मान वापस ले आए और दामाद बना लिया। वो कसर खिलाफत में ही रहता था और हज़रत उस्मान के दस्तखतों और मोहर से कबायली असबियत के बेशुमार काम करता था। उसने मुमलकत का निज़ाम इतना ख़राब कर दिया था कि लोग गवर्नरों की माज़ूली के लिए एहतजाज करने लगे। मरवान ने सुनी अनसुनी कर दी और बज़ौर तशद्दुद तहरीक को दबाना चाहा। फितना परवर भी मौके की तलाश में थे, उन्होंने हमला कर दिया और हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया। हज़रत उस्मान इस्लाम के तीसरे खलीफा मुकर्रर हुए तो आपके दौर में यहूदियों ने मुनाफ़क़त का रास्ता बड़े पुरअज़्म तरीक़े और मनसूबाबंदी से इख्तियार किया। तबरी की रिवायत के मुताबिक 33 से 35 हिजरी के बरसों में एक यमनी यहूदी अब्दुल्लाह बिन सबा ने, जो इब्नुल सवाद के नाम से मशहूर था, उसने इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। इसके ज़ाहिरी तक़वा का ये आलम था कि नमाज फजर के लिए मस्जिद में दाखिल होने वाला वो पहला शख्स होता और इशा के बाद मस्जिद से रुखसत होने वाला भी वो आखिरी शख्स होता। हर वक्त नवाफिल की अदायगी में मसरूफ रहता, अक्सर रोज़ा रखता और विरदो वज़ाइफ का तो शुमार ही ना था। जब उसने देखा कि अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, अगर उनके नाम पर उस्मान के खिलाफ काम किया जाए तो बड़ा कामयाब होगा। अरब में अब्दुल्लाह बिन सबा अपना काम ना कर सका, क्योंकि यहाँ सहाबा की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद थी, इसलिए उसने इराक़ के इलाके का इंतखाब किया, क्योंकि ये इलाका मुसलमानों ने फतह कर लिया था, लेकिन यहाँ पर अब भी वहाँ के लोगों के दिलों में ईरानी बादशाह की मोहब्बत और मुसलमानों के खिलाफ नफरत मौजूद थी। वहाँ जाकर अब्दुल्लाह बिन सबा ने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि ये क्या बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार यानी अली तो यूं ही बैठे रहें और इधर उधर के लोग खलीफा बन जाएं। अभी वक्त
وقت ہے کہ عثمان کو ہٹا کر علی کو خلیفہ بنا دو، لیکن چونکہ بصرہ عراق میں صحابہ کی بہت ہی تھوڑی تعداد تھی جو نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے کوئی عبداللہ بن سبا کی باتوں کا جواب نہ دے سکتا، اگر وہ ہوتے تو کچھ جواب دیتے۔ لوگ آہستہ آہستہ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہوتے گئے۔ جب بصرہ کے گورنر عبداللہ بن عامر کو عبداللہ بن سبا کی منافقت کی خبر ملی تو اس کو بصرہ سے نکال دیا اور یہ پھر کوفہ پہنچ گیا، وہاں سے بھی نکلوا دیا گیا، پھر یہ شام پہنچا، لیکن وہاں معاویہ گورنر تھے جنہوں نے اس کو وہاں سے بھی نکال دیا۔ عبداللہ بن سبا کو چونکہ تمام اسلام دشمن لوگوں کی پشت پناہی حاصل تھی، اس لیے وہ اس کام کو چلانے کے لیے پروپیگنڈا کرتا رہا۔ عبداللہ بن سبا شام سے نکالے جانے کے بعد مصر پہنچا اور وہاں کام شروع کیا اور ایک اچھی خاصی جماعت بنا لی جو عثمان کے خلاف ہو گئی۔ عبداللہ بن سبا حجاز، بصرہ، کوفہ، شام، مصر میں لوگوں کو اپنے بناوٹی تقوی سے متاثر کر چکا تھا۔ وہ خصوصاً ان لوگوں کی ٹوہ میں رہتا جنہوں نے موقع پرستی کے لیے اسلام کا لیبل اپنے اوپر لگا لیا تھا، لیکن دراصل وہ اس کی جڑیں کاٹنے کے در پہ تھے۔ جب اس نے ایسے بہت سے افراد جمع کر لیے تو اپنا منصوبہ ان کے سامنے پیش کیا جو سادہ مگر دور رس اثرات کا حامل تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ وہ اس کے اشارے کے منتظر رہیں۔ اس نے ایک خط تیار کیا جو ہر علاقے میں اس کے معتمدین خاص کو دوسرے علاقوں کے معتمدین خاص کی طرف سے پہنچایا گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ پیارے بھائی، آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے علاقے میں اسلام زندہ ہے، گورنر دیانتدار ہے، انتظامیہ منصف مزاج ہے، جبکہ میرے علاقے میں اسلام مردہ ہو چکا ہے، کوئی شخص اس پر عمل پیرا نہیں، گورنر شرابی اور عورتوں کا رسیہ ہے، انتظامیہ بدعنوان ہے، بہتری کا کوئی امکان نہیں۔ اس طرح کے خطوط مسلسل مدینہ سے ہر شہر میں آئے اور اس طرح اس کے معتمدین نے نمازوں کے بعد مساجد میں پڑھ کر سنائے اور اسی طرح ہر شہر سے ایسے ہی خطوط مدینہ آئے۔ پہل تو لوگوں نے کوئی توجہ نہ دی، لیکن جب اس طرح کے خطوط مسلسل آنے لگے تو عوام میں ناراضگی پھیلنے لگی۔ بعض نے یہ اطلاعات خلیفہ حضرت عثمان تک بھی پہنچائیں۔ اپنے معمول کے مطابق انہوں نے فوراً کارروائی کی اور لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ مدینہ سے بااعتماد اور غیر جانبدار لوگوں کو ان علاقوں کے دورے پر بھیجا جائے جہاں کے بارے میں شکایات کی گئی ہیں کہ وہ اسلام سے دور ہو گئے ہیں، اور یہ لوگ خود مشاہدہ کر کے الزامات کی تحقیق کریں۔ بظاہر یہ لوگ گروپوں کی شکل میں نہیں گئے، بلکہ ہر ایک اپنے لیے مقررہ علاقے کی طرف گیا۔ تبری کے مطابق تمام نمائندے اپنے مقررہ وقت پر دارالحکومت پہنچ گئے اور یہی خبر لائے کہ نامعلوم افراد کی طرف سے عائد کیے جانے والے الزامات بے بنیاد ہیں اور حالات بہت اچھے اور معمول کے مطابق ہیں۔ تاہم بدقسمتی سے صوبوں میں اس قسم کا کوئی انتظام نہ کیا گیا جہاں لوگ حضرت عثمان کے خلاف پھیلائی جانے والی بے بنیاد کہانیوں پر مسلسل یقین کرتے رہے۔ صرف مصر جانے والے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ واپس نہ آئے اور مصر ہی میں ٹھہر گئے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد گورنر مصر نے خلیفہ کو رپورٹ بھجوائی کہ یہاں کچھ لوگوں نے عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو چکر دے کر ساتھ ملا لیا ہے اور ان کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں، جن میں عبداللہ بن السودہ بھی شامل ہے۔ خلیفہ نے رواداری کا مظاہرہ کیا۔ تبری نے لکھا ہے کہ شوال 35 ہجری میں ابن سبا نے مصر سے مدینہ کا سفر اختیار کیا۔ اس کے ساتھ 600 کے لگ بھگ فدائی بھی موجود تھے۔ اپنے آپ کو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا رکھنے کے لیے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی بصرہ اور کوفہ سے بھی سبائی مدینہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ بلا شبہ یہ سب یہودی النسل نہیں تھے، ان میں بعض مخلص مسلمان بھی تھے جو اپنی سادگی کے باعث ان کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ سبائی پروپیگنڈا کام کر رہا تھا اور ان سب کا مطالبہ یہ تھا کہ خلیفہ کو معزول کیا جائے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، لیکن ان میں یہ اتفاقی رائے نہیں ہو رہا تھا کہ خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر کے کسے ان کی جگہ لایا جائے۔ مصریوں کا مطالبہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ بصرہ کے سبائی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں تھے، جبکہ کوفہ حضرت زبیر
زبیر بن عوام کے حامی تھے۔ عامت المسلمین کی حمایت حاصل کرنے کے لیے زمین بڑی احتیاط سے ہموار کی گئی۔ جو خطوط مدینہ سے بھجوائے گئے ان پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دستخط کیے گئے تھے، جن میں مصریوں سے کہا گیا تھا کہ وہ مدینہ آئیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کی گدی سے اتارنے میں ان کی مدد کریں۔ دوسرے خطوط پر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دستخط تھے، جن میں صوبوں کے لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت پر اکسایا گیا تھا، جبکہ بعض خطوط پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دستخط کیے گئے۔ جب شام اور فلسطین کے گورنر معاویہ کو مشکوک افراد کے قافلوں کی مختلف مقامات سے مدینہ روانگی کی اطلاعیں ملیں تو انہوں نے خلیفہ کو مطلع کرتے ہوئے استدعا کی کہ انہیں اپنے کچھ قابل اعتماد فوجی دستے دار دارالحکومت بھجوانے کی اجازت دے دیں، مگر خلیفہ نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ جب مصر، بصرہ اور کوفہ سے آنے والے باغی مدینہ پہنچے تو وہ سیدھے اپنے اپنے محبوب لیڈروں علی رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے امہات المومنین کے پاس بھی حاضری دی۔ ان سب اصحاب نے آنے والے یعنی باغیوں سے یہی سوال کیا کہ وہ اچانک ان پر کس طرح اتنے مہربان ہو گئے ہیں۔ انہوں نے خلافت کی پیشکشیں بھی ٹھکرا دیں اور انہیں اپنے گھروں سے نکال باہر کیا۔ ادھر سے مایوس ہونے کے بعد مصری باغی خلیفہ کے پاس چلے گئے اور گورنر کے خلاف شکایت پیش کی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ لوگ اس کی جگہ کس کو گورنر لانا چاہتے ہیں؟ باغیوں نے جواب دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد کو۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فوری طور پر باغیوں کا مطالبہ تسلیم کیا اور نئے گورنر کی تقرری کا خط لکھ کر محمد بن ابی بکر کے حوالے کیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ فوراً مصر پہنچیں۔ باغیوں کو ہرگز یہ توقع نہ تھی کہ ان کا یہ مطالبہ اتنی آسانی سے تسلیم کر لیا جائے گا۔ اب ان کے لیے مصر واپسی کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا تھا۔ پھر اس بدنام کہانی کا آغاز ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خفیہ طور پر ایک ایلچی مصر بھیجا، جس میں گورنر کو مبینہ طور پر ہدایت کی گئی تھی کہ نئے نامزد گورنر محمد بن ابی بکر جو ہی مصر پہنچے انہیں قتل کر دیا جائے۔ مصری دستے نے مطمئن ہو کر واپسی کا سفر اختیار کیا۔ نامزد گورنر محمد بن ابی بکر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ راستے میں ایک تیز رفتار اونٹ سوار ان کے پاس سے گزر کر آگے گیا۔ اس کا رخ مصر کی جانب تھا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ وہی اونٹ واپس مدینہ کی طرف جاتا نظر آیا اور ایک بار پھر دیکھا گیا کہ وہی اونٹ سوار دوبارہ مصر کی جانب عازم سفر ہے، مگر کسی نے اس سے تعرض نہ کیا۔ پھر اچانک اس نے قافلہ والوں پر دشنام ترازی شروع کر دی۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے بڑے متکبرانہ انداز میں جواب دیا میں خلیفہ کا قاصد ہوں اور گورنر مصر کے لیے ان کا خط لے کر جا رہا ہوں، اور خط بھی انہیں دکھا دیا۔ متجسس ہو کر محمد بن ابی بکر نے وہ خط کھول لیا اور پڑھا، جس میں مبینہ طور پر گورنر مصر کو ہدایت کی گئی تھی کہ جو ہی نامزد گورنر محمد بن ابی بکر اپنا تقرر نامہ لے کر آپ کے پاس پہنچیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کے ساتھیوں کو دیگر سزائیں دی جائیں۔ یہ خط بھی ابن سبا کی ایک اور جعل سازی تھی۔ سازشوں کی توقع کے عین مطابق خط پڑھ کر محمد بن ابی بکر برافروختہ ہو گئے۔ انہوں نے فی الفور مدینہ واپسی کا سفر اختیار کیا اور دارالحکومت پہنچ کر طوفان کھڑا کر دیا، اور اگرچہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا کر انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ خط انہوں نے نہیں لکھا، مگر محمد بن ابی بکر نے ماننے سے انکار کیا۔ مصری باغی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور مطالبہ کیا کہ خلیفہ کے قتل کے لیے ان کا ساتھ دیں، جنہوں نے بلا وجہ ہمارے قتل کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ آپ ہی نے تو خط لکھ کر ہمیں بلوایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم
میں نے کبھی کوئی ایسا خط نہیں لکھا۔ باغی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ تم مصر کے راستے سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک جعلی خط کا بہانہ بنا کر واپس آ گئے ہو، مگر بصرہ اور کوفہ جانے والے دستے جو اپنے اپنے ملکوں کو روانہ ہو چکے تھے وہ بھی تمہارے ساتھ ہی مدینہ واپس پہنچ چکے ہیں۔ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ یقیناً یہ کوئی گہری سازش ہے۔ حج کا مہینہ قریب آ رہا تھا۔ خلیفہ نے مدینہ گریزن کے فوجی دستوں کو حج پر جانے کی اجازت دے دی اور مدینہ امن و امان قائم رکھنے والی فوج سے خالی ہو گیا۔ باغیوں نے خلیفہ کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیا اور انہیں مسجد نبوی میں نمازیوں کی امامت سے روک دیا۔ غفیقی نامی ایک یمنی نے جو ابن سبا کا نائب تھا خلیفہ کی جگہ نمازوں کی امامت شروع کر دی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابن سبا کی طرح وہ بھی یہودی تھا، کیونکہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اس نے اس قرآن کو پاؤں سے ٹھوکریں ماری جسے شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ رہے تھے، اور یہ الٹ کر خلیفہ کے گھٹنوں پر گر پڑا۔ باغیوں نے خلیفہ کی رہائش گاہ کا گیٹ جلا دیا تاہم وہ اندر نہ جا سکے۔ اس پر حملہ آور محمد کے ہمراہ پیچھے کی گلی سے ہو کر مکان کی عقبی دیوار پر چڑھ گئے اور اندر کود کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان کو شہید کر ڈالا۔ ان کی اہلیہ شوہر کو بچانے کی کوشش میں شدید زخمی ہو گئیں، ان کے ہاتھ کی انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ باغیوں نے گھر میں لوٹ مار بھی کی۔ حملے سے قبل انہوں نے حضرت عثمان کی داڑھی بھی پکڑی۔ جب آپ نے انہیں شرم دلائی کہ اگر آپ کے والد یہاں ہوتے اور آپ کو اس حالت میں دیکھتے تو انہوں نے داڑھی چھوڑ دی اور واپس چلے گئے، تاہم دوسروں نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ شہادت عثمان کے بعد باغی اب چاہتے تھے کہ اپنے جرم کا کوئی جواز پیدا کر لیں تاکہ انصاف کے کٹہڑے میں کھڑے ہونے سے بچ سکیں۔ پہلے وہ حضرت علی کے پاس گئے اور انہیں خلافت کی پیشکش کی، مگر انہوں نے انہیں جھڑک کر واپس بھیج دیا۔ جس کے بعد وہ طلحہ کے پاس گئے اور زبیر کے پاس گئے، لیکن انہوں نے بھی انہیں منہ نہ لگایا۔ پھر انہوں نے ایک اور حربہ اختیار کیا کہ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ وہ خلافت سنبھال لیں ورنہ ہم تمہارا قتل عام شروع کر دیں گے۔ اس کے نتائج خاطر خواہ نکلے۔ لوگ روتے پیٹتے حضرت علی علیہ السلام کے پاس گئے اور استدعا کی کہ انہیں ہتھے سے اکھڑے ہوئے باغیوں کی دست برد سے بچائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کی آو فغان سے متاثر ہوئے، مگر کہا کہ خلافت عوام الناس کا معاملہ ہے، میں نہ تو آپ کے کہنے پر اور نہ باغیوں کے کہنے پر اسے سنبھال سکتا ہوں۔ یہ بات تو درست ہے کہ خلیفہ کی ضرورت ہے، مگر اس کے لیے لوگوں کی رائے لینا ہوگی، اس لیے میں کل نماز فجر کے بعد لوگوں سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ اگلے روز نماز کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ممبر پر کھڑے ہو کر اور بے گناہ خلیفہ کے بہمانہ قتل پر دلی دکھ اور صدمے کا اظہار کرنے کے بعد کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں، شاید سب سے پہلے چیخنے والے سبائی ایجنٹ ہی ہوں جنہوں نے کہا کہ صرف آپ ہی اس کے مستحق ہیں کیونکہ آپ سب سے اچھے مسلمان ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہنے والے سچے مسلمان ہی ہوں، تاہم اس موقع پر کوئی اور نام سامنے نہ آیا اور لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ باغیوں نے دیکھا کہ بعد ممتاز اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اس موقع پر خاموش رہے اور انہوں نے کسی قسم کی سرگرمی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ان میں زید رضی اللہ تعالی عنہ بن ثابت، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ باقیوں کو سب سے زیادہ خدشہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا، اس لیے وہ ان دونوں کو بنو کے شمشیر مسجد میں لائے اور دھمکی دی کہ اگر انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہ کی تو وہ انہیں قتل کر دیں گے۔ جب باغیوں نے دیکھا کہ دوسرے لوگ لا تعلق اور مصالحانہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ان سے بعد میں بیعت لے لیں گے۔
چنانچہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبرن اور دباؤ کے تحت بیعت کی۔ ناظرین، اگر جنگ جمل کی وجوہات کے متعلق بات کریں تو عام لوگوں کو توقع تھی کہ مولا علی علیہ السلام خلافت کا آغاز ہی قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری سے کریں گے، مگر دن اور ہفتے گزرنے لگے اور ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ مدینہ کا کنٹرول عملی طور پر باغیوں کے ہاتھ میں تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کی مرضی کے بغیر کچھ بھی کرنے کے قابل نہ تھے۔ اب مدینہ سے ایک اور خط پورے عالم اسلام میں پھیلایا گیا جس میں کہا گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو اس الزام پر یقین آنے لگا۔ یہ فطری بات تھی کہ حضرت عثمان کی اہلیہ اور بچوں کو ہر شخص سے زیادہ دلچسپی تھی کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نظام انصاف کو حرکت میں لایا جائے۔ اس لیے شاید مدینہ سے مایوس ہو کر آپ کی اہلیہ نے اپنی کٹی ہوئی انگلیاں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون آلود کرتا جو بوقت شہادت زیب تن کیے ہوئے تھے امیر معاویہ کو شام بھجوا دیا، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، اور ان پر زور دیا کہ قتل عثمان کا انتقال لیا جائے۔ غالباً سبائیوں نے بھی شام سے خطوط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوائے جن میں انہیں بھڑکایا گیا کہ امیر معاویہ اپنی خلافت کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور راہ اسلام سے بھی ہٹ گئے ہیں۔ اس قسم کے خطوط جب ایک تسلسل اور منصوبہ بندی کے ساتھ آئے تو اپنا اثر ضرور دکھاتے ہیں۔ چنانچہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت معاویہ سمیت صوبائی گورنروں کو شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سانحے کی اطلاع دیتے ہوئے یہ بتایا کہ وہ خلافت کا منصب سنبھال چکے ہیں، اب وہ نہ صرف خود نئے خلیفہ کی بیعت کریں بلکہ اپنے اپنے صوبوں میں بھی خلیفہ کے لیے بیعت لیں۔ انہوں نے حضرت معاویہ کے نام خط میں انہیں گورنر کے منصب سے معزول کرتے ہوئے ہدایت کی کہ وہ چارج نئے گورنر کے حوالے کر دیں۔ سبائیوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر معاویہ کو حضرت علی علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن وہ آسانی سے ان کے چکر میں آنے والے نہ تھے۔ انہوں نے علی کے خط کا جواب نہایت نرمی سے دیا اور کہا کہ جب قاتلین عثمان کو گرفتار کر کے سزا دی جائے گی وہ بیعت کر لیں گے۔ اسی اثنا میں سبائیوں کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری ازواج مطہرات کو خط بھجوائے گئے جن میں الزام لگایا گیا کہ مولا علی علیہ السلام قاتلین عثمان کو سزا دینے سے انکاری ہیں اور امہات المومنین ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ حق اور فرض ہے کہ آپ اپنے بچے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کے سروں کا مطالبہ کریں۔ بصرہ سے آنے والے خطوط میں یہ پیشکش بھی کی گئی کہ اگر امہات المومنین بصرہ آئیں تو وہ انہیں ہر ممکن مدد کے لیے حاضر پائیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ جانے کے لیے مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ ان کی منزل بصرہ تھی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ ان کی روانگی سے مولا علی علیہ السلام کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر انہوں نے بصرہ کے خزانے پر قبضہ کر لیا اور وہاں کی فوج ان سے مل گئی تو وہ حکومت کے لیے خطرہ بن جائیں گے، اس لیے انہوں نے بھی عراق جانے کا قصد کر لیا۔ ادھر ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ان کے بھائی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل زور دے رہے تھے کہ وہ سیاست میں سرگرم حصہ لیں۔ اسی اثنا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے کچھ قریبی عزیزوں کے ہمراہ عراق تشریف لے گئیں۔ بصرہ کے نزدیک ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے گرد جمع ہو جانے والے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ سبائیوں کی خطوط مہم سے بہت سی غلط فہمیاں جنم لے چکی تھیں۔ بعض مخلص اور غیر جانبدار مسلمانوں نے مصالحت کی کوششیں شروع کر دیں اور جلد ہی یہ کوشش باآور ثابت ہوئیں۔ حقیقت یہ تھی کہ نہ تو علی علیہ السلام قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سزا دینے کے خلاف تھے اور نہ ہی عائشہ رضی
رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر کے کوئی ذاتی عزائم تھے۔ امن معاہدہ ہو گیا اور دونوں طرف کے لوگ پہلی بار سکون کی نیند سو گئے۔ بظاہر ابن سبا کے کھیل کی بساط الٹ چکی تھی، مگر وہ حوصلہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ رات کے آخری پہر اس کے کچھ آدمی حضرت عائشہ کے کیمپ میں داخل ہو گئے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج پر حملہ کر دیا۔ قدرتی طور پر مولا علی علیہ السلام کے کیمپ میں یہی سمجھا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور دھوکے سے حملہ کر دیا۔ تاہم جلد ہی ان کے فوجیوں نے صورتحال پر قابو پا لیا۔ ادھر حضرت عائشہ کے کیمپ کو گمان ہوا کہ علی علیہ السلام کی طرف سے خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اس ساری صورتحال میں حضرت عائشہ نے انتہائی جرأت مندی سے صورتحال کا مقابلہ کیا اور آخر تک اپنی اونٹنی پر سوار رہیں۔ جمل کا مطلب اونٹ ہے اور اسی لیے اس جنگ کو جمل کی جنگ کہتے ہیں۔ لڑائی کے دوران مولا علی علیہ السلام کی فوج نے ام المومنین حضرت عائشہ کے گرد گھیرا ڈال دیا اور عملاً وہ مخالف فوج کی حراست میں آ گئیں۔ ان کے آدمی موقع سے فرار ہو گئے۔ حضرت علی نے ان پر غلبہ پانے کے بعد اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ وہ بلبلا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد جب صورتحال واضح ہوئی تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس موقع پر حضرت عائشہ نے مولا علی علیہ السلام کو ان کے حریف امیر معاویہ کے خلاف مدد کی پیشکش کی، تاہم مولا علی نے انتہائی احترام سے ان کی پیشکش کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ واپس مدینہ تشریف لے چلیں اور ان کی شایان شان واپسی کے انتظامات بھی کر دیے۔ یہ لڑائی کوفہ کے باہر خریبہ کے مقام پر ہوئی تھی۔ انہی دنوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک خط مشتہر ہو گیا جس میں انہوں نے لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف بغاوت پر بھڑکایا تھا۔ شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب یہ خط ان کے علم میں آیا تو انہوں نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس پر ایمان لانے والے یقین رکھتے ہیں اور فتنہ گر انکار کرتے ہیں، میں نے اس جگہ بیٹھنے تک کبھی ان لوگوں کو کچھ نہیں لکھا۔ تبری کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ناجائز کوڑا بھی مارا جائے تو میں اس کی حمایت نہیں کر سکتی۔ کیا میں اس ناجائز تلوار کی حمایت کر سکتی ہوں جس نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا؟ آپ لوگوں نے ان پر الزام لگائے، لیکن جب آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ پاک صاف چینی کی طرح پاکیز ہیں اور ان کا کردار دھلے ہوئے کپڑے کی طرح بے داغ ہے تو تم لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ مسروق کی روایت کے مطابق کہ انہوں نے کہا کہ ام المومنین یہ آپ ہی تھیں جنہوں نے لوگوں کو خط لکھ کر ان کے خلاف کھڑا کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں قسم کھاتی ہوں ذات کی جس پر ایمان لانے والے یقین رکھتے ہیں اور فتنہ گر انکار کرتے ہیں، میں نے ان لوگوں کو کبھی کچھ نہیں لکھا۔ الاعمش مزید روایت کرتا ہے کہ اس طرح لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کے نام سے جعلی خطوط لکھے گئے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ روایت کیا اس کو حافظ ابن عساکر نے حافظ ابن ابو زرع رازی کے حوالے سے کہ حافظ ابو زرع رازی کو ایک شخص نے کہا کہ میں بغض نفرت رکھتا ہوں حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے، تو آپ نے فرمایا ولم، کیوں؟ اس کی وجہ؟ تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب سے جنگ کی تھی، تو آپ نے فرمایا تیرا ناس ہو، حضرت معاویہ کا رب رب رحیم ہے اور ان کا فریق شریف فریق ہے، ان دونوں کے درمیان تیرے جیسوں کا کیا کام؟ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو۔ ناظرین، جنگ جمل میں کامیابی سے اگرچہ علی علیہ السلام کے قد و قامت میں اضافہ ہوا، مگر شام سمیت کئی بڑے صوبے ابھی تک ان کے کنٹرول سے آزاد تھے۔ اسی اثنا میں امیر معاویہ کے ساتھ خط کتابت جاری رہی۔ یہ تمام خط کتابت اہل تشیع کی مشہور کتاب نہج البلاغہ میں محفوظ ہیں، جسے اہل سنت بھی وقی گردانتی ہے۔ جنگ جمل مسلمانوں کے درمیان میں لڑی جانے والی پہلی جنگ ہے جس میں بھائی نے بھائی کا خون بہایا۔ اس جنگ کے شعلے مزید بھڑکے اور حضرت امیر معاویہ نے قصاص عثمان کا مطالبہ کر دیا۔ شام میں مخالفت کی جس کی سرکوبی کے لیے جنگ صفین لڑی گئی۔ یوں مسلمانوں کی عظیم ریاست چند باغیوں کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اتحاد
اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ حضرت علی کی فوج میں ایک تعداد باغیوں اور قاتلان عثمان کی تھی، اس لیے وہ خود بھی بے بس تھے کہ ان سے کس طرح جان چھڑا سکیں۔ ان فوجیوں اور باغیوں کے بارے میں علی کے الفاظ پڑھیے، نہج البلاغہ میں نقل ہوئے ہیں: میں روز اول سے تمہاری غداری کے انجام کا انتظار کر رہا ہوں اور تمہیں فریب خوردہ لوگوں کے انداز سے پہچان رہا ہوں۔ میں تو تم میں سے کسی کو لکڑی کے پیالے کا بھی امین بناؤں تو یہ خوف رہے گا کہ وہ کنڈا لے بھاگے گا۔ اپنے اصحاب کی سرزنش کرتے ہوئے: قوم، کب تک میں تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کروں؟ خدا کی قسم ذلیل وہی ہوگا جس کے تم جیسے مددگار ہوں گے۔ خدا تمہارے چہروں کو ذلیل کرے۔ خدا خواہ ہے کہ مجھے یہ بات پسند ہے۔ اس طرح کے اقوال جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منسوب نہج البلاغہ میں بکھرے پڑے ہیں، ان کو پڑھ کر بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام بھی اپنی فوج کے باغیوں سے تنگ تھے اور ان کا مکر و فریب اور ان کی بغاوت کو خوب جانتے تھے، لیکن بے بس تھے۔ مورخوں نے ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے کہ جنگ جمل سے قبل یا فوراً بعد کچھ مخلص مسلمانوں نے مولا علی علیہ السلام سے شکایت کی کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فوج میں آزادی سے پھر رہے ہیں اور وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے آدمیوں سے پوچھا کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ کم و بیش 12,000 آدمی اٹھ کھڑے ہوئے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ میں ہوں۔ یہاں اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ قاتلان عثمان کی گرفتاری کے لیے اپنی نیک دلی کے باوجود مولا علی علیہ السلام کو وہ آزادی حاصل نہیں تھی جو ایک حکمران کو حاصل ہونی چاہیے۔ جنگ جمل کو بہانہ بنا کر بہت سے لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ بہت سی ایسی روایت موجود ہیں جن سے حضرت عائشہ کی اس جنگ میں شمولیت کے بعد افسردگی دیکھی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی اپنے اقدام پر افسردہ ہونا ثابت ہے۔ وہ اس لشکر میں آ کر ٹھہری تھیں جو سیدنا علی علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا، حالانکہ وہ نہ تو قتال کی نیت سے نکلی تھیں اور نہ ہی ان کے حکم سے قتال کیا گیا تھا۔ امام باقلانی نے اپنی کتاب تمہید الاوائل میں بیان کیا ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ ان میں سے بعض نے توبہ کر لی تھی اور انہوں نے حضرت زبیر کے پلٹ جانے اور ام المومنین حضرت عائشہ کی افسردگی سے اس امر پر دلیل اخذ کی ہے۔ جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے لوگ جنگ جمل کا تذکرہ کرتے تو آپ رو پڑتی، یہاں تک کہ آنسوں سے اپنی اوڑھنی تر کر دیتی تھیں اور فرماتی کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے 20 بیٹے ہوتے جو سب کے سب عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کی مانند ہوتے اور میں سب کو کھو کر ان پر رو چکی ہوتی، پھر بھی وہ صدمہ مجھ پر جنگ جمل کے دن سے زیادہ بھاری نہ ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول کہ جنگ جمل کے دن نیزہ برداروں نے مجھے اس طرح سے حصار میں لے رکھا تھا کہ میں اونٹ پر سوار گرداب کی مانند ہو چکی تھی، گویا حضرت عثمان کے قاتلوں اور باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس طرح سے گھیر لیا تھا کہ آپ کے لیے حضرت علی سے ملنا، تبادلہ خیال کرنا اور صورتحال پر مشورہ کرنا بھی ناممکن بنا دیا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ جمل کے دن حضرت علی کے لشکر کے ایک نوجوان سے کہا جبکہ آپ جاں بلب تھے کہ ہاتھ آگے بڑھاؤ تاکہ میں تمہارے ہاتھ پر امیر المومنین کی بیعت کر لوں۔ اس طرح کی متعدد روایات ہیں اور علماء کرام کے نزدیک اس معاملے میں سب سے زیادہ متعمد بات یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے 10 افراد کو جنتی قرار دیا تھا اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی ان میں سے ذکر فرمایا تھا۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا تھا کہ آپ کو علم تھا کہ وہ دونوں ان قریب اس غلطی سے رجوع کر لیں گے جو ان سے سرزد ہوگی اور ندامت اور افسردگی اور کنارہ کشی سے اپنے کیے کی تلافی کر لیں گے۔ اسی طرح سے حافظ
ज़ैबी फरमाते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि सैयदा आयशा बसरा की तरफ अपने खुरूज और जमल में अपनी मौजूदगी पर कलीतअन अफसरदा होती थीं, क्योंकि उन्हें ये गुमान नहीं था कि मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ पहुँचा था। हज़रत अम्मारा बिन उमैर उस शख्स से रिवायत करते हैं जिसने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से सुना था कि जब वो आयत तिलावत फरमाती वक़रन फ़ी बुयूत कुन्न, और अपने घरों में सुकून से क़याम पजीर रहना, तो इस कदर रोती थीं कि दुपट्टा तर कर लेती थीं। दलाइल नबुआ में ही इमाम बेहक़ी हशाम से, वो अरवा से और अपने वालिद से नकल करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि काश इस वाक़े से पहले ही मेरी वफ़ात हो चुकी होती और मैं भूली बिसरी हो चुकी होती। इमाम इब्ने अबी शेबा ने अल मुसन्निफ में अपनी सनद के साथ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया है। उन्होंने फरमाया कि मेरी आरजू है कि काश मैं एक तर टहनी होती और मैंने ये कदम ना उठाया होता। नाज़रीन, हमारे यहाँ लोग जंगे जमल पर बड़ा अफसोस करते हैं कि उसमें मुसलमानों के हाथों एक दूसरे का खून बहा। दर हकीकत ये एक नाकाबिले तलाफी नुकसान था, लेकिन उसका एक रोशन पहलू भी था। जंगे जमल में जहाँ 10,000 के करीब मुसलमान दोनों लश्करों में से शहीद हुए, वहाँ बागियों की एक बड़ी तादाद भी हलाक हुई। इस तरह इन मुखलिस हजरात ने अपनी अपनी जान की कुर्बानी देकर बागियों को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। जंगे जमल के बाद जब बागियों की ताकत कमजोर पड़ी तो सांप पूरी तरह बिल से निकल आया और उसके फन को फिर मुसलमानों ने अच्छी तरह से जंगे सिफीन में कुचला। इसके बाद ये बागी खुद गिरोहों में तकसीम होकर रह गए और उनका मिशन मुकम्मल ना हो सका। अगर उस वक्त हजरत आयशा, तलहा और जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम स्टैंड ना लेते तो उन बागियों का मिशन मुकम्मल हो जाता। फिर शायद आज उन्हीं बागियों के हमनवा मुसलमानों पर हुकूमत कर रहे होते और असल मुखलिस मुसलमान शायद अक़लियत में होते। यही वजह है कि उन बागियों ने उन हजरात को तनकीद का खासा निशाना बनाया। कभी कहा कि हज़रत तलहा और ज़ुबैर अपनी खिलाफत कायम करना चाहते हैं, कभी सैयदा आयशा पर कीचड़ उछाला और कभी हज़रत अली को हदफ तनकीद बनाया। जंग जमल का एक मनफी नतीजा ये निकला कि बागियों के जिन लोगों के आज़ा व अक़रबा उस जंग में मारे गए थे, उन्होंने हज़रत अली, तलहा, ज़ुबैर और आयशा के खिलाफ मुहाज बना लिया था। वाक़यात और रिवायतें घड़ घड़ कर उन हजरात पर ताना जनी की गई और ये सब कुछ आज के दौर के मुसलमानों में भी देखने को मिल रहा है। उस जंग को बुनियाद बनाकर उम्मत मुसलमा में इंतशार फैलाया जाता है। अल्लाह पाक हम सबको मुनाफिकीन के इस जाल से बचाए और हमें अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह पाक आपका हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानुल्लाह।